बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की सालाना तकरीबात के सिलसिला में ARYQTV पर प्रोग्राम फैज़ फरीद के साथ पाकपतन के मुबारक नगर से आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। सरगरोहे कामिलां गंजे शकर पेशवाए चिश्तियाँ गंजे शकर, चाराए बेचारगां गंजे शकर मून से खस्ता दिलां गंजे शकर, शाह बहरे कारवां गंजे शकर राह बहरे गुमराहां गंजे शकर, राह बहरे गुमराहां गंजे शकर, बाब जन्नत बरदयारे तू कुशाद, बाब जन्नत बरदयारे तू कुशाद, किबला गाहे कुदसियां गंजे शकर, एक सगे कमतर तेरे दरबार का, एक सगे कमतर तेरे दरबार का, बेहतरज शाहन शाहां गंजे शकर, बेहतरज शाहन शाहां गंजे शकर, तेरी निस्बत हजरत फारूक से तेरी अजमत का निशान गंजे शकर, है निजामुद्दीन तेरे साबिर तेरे ए अमीरे सालिकां गंजे शकर, रहनुमाई कर रहा है खल की अब भी तेरा आस्तां गंजे शकर, अजहरे बेनाम की वुकअत कहाँ और तेरी चौखट कहाँ गंजे शकर, और तेरी चौखट कहाँ गंजे शकर। मुकर्रम नाजरीन, फैज़ फरीद का ये बाबरकत सिलसिला इब्तिदाई मुहर्रम से मुहर्रम की पहली तारीख से जारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दियार फरीद से हमारी ये तीसरी नशिस्त है। हमारी आज की मुबारक और पाकीज़ा नशिस्त का उन्वान है सूफियाना फ़िक्र। सूफिया अहलुल्लाह औलिया सोचते कैसे हैं, उनके सोचने का अंदाज़ क्या है और उस अंदाज़ के अंदर कितनी हिकमतें, कितनी रहमतें और उम्मत के लिए कितनी बरकतें पोशीदा हैं। आज ये हमारा मौज़ू सख़न होगा। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मक़दम की तरफ। आज जो पहली शख्सियत हमें शरफ़याब कर रही हैं किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में इन्हें इज़्ज़तों से और एहतराम से नवाजा है। तसव्वुफ़ का मैदान हो या अहलुल्लाह के अहवाल का तज़किरा, दोनों पर आपकी बड़ी खुसूसी गिरफ्त है और बहुत अच्छा खूबसूरत ऐसा मुतालिया जिससे बरकत के रहमत के कई फूल हमेशा हम चुनते हैं। हमारे इंतहाई मोहतरम मुशफ़िक और मेहरबान ख्वाजा साईं हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया गढ़ी शरीफ ज़िला रहीम यार खान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साईं खैर मक़दम जनाब, खुश आमदीद। शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है ARYQTV से ही एक बड़े बावकार चेहरा, आलिम दीन भी, एंकर पर्सन भी, हमारे बहुत खूबसूरत और मेहरबान बरादर जनाब अलहाज अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस कादरी। अस्सलामु अलैकुम। कारी साहब खैर मक़दम। दाता की नगरी से बाबा के दयार में आपका खैर मक़दम। जो तीसरी शख्सियत आज हमें शरफ़याब कर रही हैं वो भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। खून ततहीर के वारिस हैं और खानवादा रिसालत के गुले सरसब्द हैं। कुरानियात के उलूम में खुसूसी महारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सैयदजादे को अता की है। मेरी मुराद है मुकर्रम व मोहतशम लायक सद तकरीम हज़रत साहिबजादा डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खैर मक़दम जनाब, और तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मेरी आज की मुबारक नशिस्त के चौथे मेहमान। दर्दोसोज़ की धरती से आपका ताल्लुक़ है। दर्दोसोज़ की नेमतों में से अल्लाह ने इन्हें ख़तीर हिस्सा अता किया है। बहावलपुर की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल जनाब मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक भाई खैर मक़दम जनाब, आपका भी और बिस्मिल्लाह करनी है। बरकतों के हिसार से हमने अपने आप को ढांपना है नाते रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा मंगता न दर बदर जाए, तेरा मंगता न दर बदर जाए, तेरी दहलीज पर ही मर
فرش تو فرش ہے میرے آقا، فرش تو فرش ہے میرے آقا، عرش پر تیری نظر جائے، عرش پر بھی تیری نظر جائے، عرش پر بھی میرے آقا میرے غریب نواز، میرے آقا میرے غریب نواز، آج دامن میرا بھی بھر جائے، آج دامن میرا بھی بھر جائے، آج دامن آرزو ہے کہ میری عمر تمام، آرزو ہے کہ میری عمر تمام یاد سرکار میں گزر جائے، یاد سرکار بانٹ دیتے ہیں سب فقیروں میں، جو بھی نعمت نبی کے گھر آئے، تیرا منگتا نہ در بدل جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیرا منگتا۔ اللہ فاروق بھائی سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ مکرم ناظرین، ہمیں گفتگو کے سلسلہ کا آغاز کرنا ہے۔ ہماری آج کی تیسری مبارک اور پاکیزہ نشست کا در فرید پر سرنامہ ہے صوفیانہ فکر۔ صوفیہ کی اپروچ کیا ہے، وہ سوچتے کیسا ہیں، اور ان کی سوچ پھر معاشرے میں کیسی کیسی برکتیں لاتی ہے، ان کا انداز فکر معاشرے میں کیسی کیسی رحمتیں، رفتیں اور رافتیں تقسیم کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ آج اپنے معزز اسکالرز کے لیے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں خواجہ سائیں سے۔ خواجہ سائیں، سوال سے پہلے ایک مختصر سی روایت ہے، اسی سے سوال پھوٹے گا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ایک احوال مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا حضرت بابا فرید نے، فرمایا کہ ایک محلے سے گزر رہے تھے تو ان کا دامن چلتے ہوئے کسی کتے سے چھو گیا، تو حضرت بایزید نے اپنا دامن فوراً سمیٹنا چاہا تو کتے نے بزبان حال کہا کہ اے خواجہ، اے بایزید، مجھ سے دامن کیوں سمیٹ لیا؟ میرے اور تیرے درمیان تو 3 پانی سے صلح ہو سکتی تھی۔ جب یہ بات بایزید نے سنی تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بایزید، تو دنیا میں کتے کی ہمراہی اور صحبت کے لائق بھی نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن اہل اللہ کی ہمراہی کے قابل کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ سائیں، یہ انداز فکر ہے حضرت بایزید کا، جو اولیاء کی جماعت کے بھی سرخیل ہیں۔ کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیا انداز ہے، کیسے وضاحت کریں گے ہم اس بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب والا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت نوازش حضور کہ وہ ہر سال یہاں
فیض فرید کے عنوان سے اور دیگر عنوانات سے یہاں عرس کی تقریبات کو چار چاند لگاتے ہیں اور لوگوں تک پیغام تصوف بالکل درست پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آج یہاں حاضر ہیں. اللہ اکبر. بہشتی دروازہ تو کل کھلے گا، پرسوں مجھے پرسوں انشاءاللہ پرسوں کھلے گا، لیکن آج کی رات کی جو اہمیت ہے یہ بہت بڑی ہے. ارشاد ہو فائز صاحب. یہ چراغان کی رات کہلاتی ہے. اللہ اکبر. یہ عرس کی آخری یعنی چراغان کی رات ہوتی جی بالکل ٹھیک. تو اس لیے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ نے جو فرمایا ہے حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، صوفیاء کرام نے ہمیشہ ہر ایک چیز میں حسن تلاش کیا. درست. وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، وہ کسی بھی بات کوئی بھی بات ہو، اس میں منفی نہیں مثبت چیز تلاش کرتے ہیں. جی بہتر. یہ ان کا خاص شیوا ہے. بالکل صحیح. تو آپ نے جو روایت بیان فرمائی ہے تو اس نے ایک خوبصورت بات کی کہ 3 پانی سے صلح ہو سکتی ہے. یہ 3 پانی کا مطلب خواہش ہے 3 دفعہ دھونے سے. 3 دفعہ دھونے جی سے بالکل ٹھیک. کپڑا تو پاک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. پانی سے تو پاک پھر ہو گیا. گریز کرنے کا کیا ہائے مقصد؟ دامن سمیٹنا کیا معنی رکھتا ہے. اللہ اکبر. ایک روایت اور بھی ہے اس کی جو عارف رومی نے بیان کی. بسم اللہ. وہ ذرا ارشاد. اس سے تھوڑی سی مختلف. ارشاد ہو. وہ بھی اس کو انہوں نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا ہے. اشلوک میں. جی بسم اللہ. حضرت عارف رومی نے فرمایا. اچھا عارف رومی. عارف رومی نے انہوں نے فرمایا کہ کتے نے یہ کہا کہ جب انہوں نے اپنا دامن سمیٹا تو کتے نے کہا ماؤ تو از یک گلستان ہے. ہائے ہائے. ماؤ تو از یک گلستان ہے. ہم اور آپ ایک ہی باغ، ایک ہی باغ ہیں. ازما رخ متاب. اللہ. ہم سے منہ نہ پھیر. کیوں؟ گرچہ الطافش ترا گل ساخت مارا خار ساخت. ہائے ہائے. اس کے لطف و کرم نے تمہیں پھول بنایا ہے، ہمیں خار بنا دیا. اللہ اکبر. ہیں تو ہم بھی اسی باغ کے جس باغ کا تم ہے. اللہ اس کے لطف و کرم نے تمہیں پھول بنا دیا، ہمیں خار بنا دیا. تو یہ اصل میں صوفیاء کی جو فکر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوئی کے تو قائل نہیں ہے. درست. باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے. حق لا شریک ہے. تو وہ اس میں کسی چیز کا کوئی کسی چیز سے گریز اور اجتناب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے تو خطاب کے دوران کتے لڑتے لڑتے آ گئے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیوں آئے تھے؟ لوگوں کو حیرت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتے اس لیے آئے تھے، یہ واز کرنے آئے تھے. ہائے کتے واز کرنے آئے تھے. حیرت ہوئی کہ واز کیسا؟ آپ نے فرمایا یہ واز کرنے آئے تھے کہ لڑنے والا کام ہمارا ہے، تمہارا نہیں. زندہ باد خواجہ صاحب. اللہ اکبر. پروگرام کا پہلا حصہ فیض فرید کا کس خوبصورت جملے پر اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ کتے واز کرنے آئے تھے. حضرت نے ارشاد کیا کہ یہ لڑنے والا کام تو ہمارا تھا، یہ انسانوں کے اندر کیسے آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کرے کہ ہمیں حیوانات سے ہی سیکھنے کا موقع اللہ عنایت کر دے اور انسانیت کی معراج سمجھنا اس کی تفہیم نصیب فرما دے. پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے لیکن فیض فرید جاری ہے اور انشاءاللہ صبح معاشر تک جاری و ساری رہے گا. جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. در فرید پر گدایان فرید آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ ہم یہاں حاضر ہیں لیکن آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی حضور بابا صاحب کے روضہ مبارک کے لائیو مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں جو گفتگو پیش کی جا رہی ہے یہ حضور بابا صاحب کے قدمین میں ہے. تو اس طرح آپ ہم سے کنیکٹڈ ہیں عرس مبارک کی ان تمام تقریبات میں. اللہ خوش بختی کا یہ سلسلہ دراز فرمائے اور ہمیں اسی طرح ہمیشہ جوڑ کر رکھے. گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے صوفیانہ فکر. بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے جناب علامہ قاری محمد یونس قادری سے. قاری صاحب قبلہ ایک اور مختصر سی روایت پھر میں اس کے بعد سوال عرض کرتا ہوں. حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق علیہ رحمہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس ہے اور دوران مجلس آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی درویش صوف اور گدڑی پہن لے تو دولت مندوں سے اجتناب کرے اور گوشہ نشینی اختیار کرے. اگر صوفیانہ لباس پہن کر بھی امراء اور بادشاہوں کی کاسا لیسی کرے تو ایسے شخص سے درویشی جامہ واپس لے لیا جائے کیونکہ وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے.
یہ روایت حضرت بابا صاحب کی خود ان کی اپنی فرمودہ ہے. عصر حاضر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو اس کے اثرات نظر ہی نہیں آتے، لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ درویشی کے تقاضے اس روایت کی صورت میں کیا ہیں اور درویش کو کیسا ہونا چاہیے بابا صاحب کی اس روایت کے پس منظر میں. بہت شکریہ قبلہ صفدر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور باکرامت بہت رکھے. شکریہ ماشاءاللہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے حضور قبلہ خواجہ سی سرکار اور جناب سادات کرام کی اور حضور کے پیارے بامل ثنا خان کی صحبت میسر یہ ہے. جناب ہمارا مشترکہ شرف ہے، میرا، آپ کا اور فاروق بھائی اور کا. کرم بالائے کرم یہ ہے کہ در فرید پہ ہم حاضر ہیں. اللہ اکبر بہت کبیر. بڑا کرم ہوا ہے، میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ ہدایت. اور خاص طور پہ ARYQ-TV کے ہمارے چیئرمین مربی محسن جنابی حاجی عبدالرؤف صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ہمارے قافلہ سالار عمر فیاضی صاحب. ہر سال صفدر بھائی ان کو یہ شرف ہوتا ہے کہ یہ سال کا اختتام بھی ادھر کرتے ہیں، سال کا آغاز بھی ادھر کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی ٹیم کے ساتھ بڑی بات. اللہ پاک ان کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور یہ فرمائے. پوری دنیا میں پوری الحمدللہ. الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں صرف ایکسکلوزیو کیا بات. ARYQ-TV کا اختصاص ہے جی کہ بابا صاحب کی نشریات پوری دنیا میں نشر ہوتی ہیں اور گدایان فرید ہم سے کنیکٹڈ ہیں. الحمدللہ. ارشاد ہو. قبلہ صفدر بھائی، الحمدللہ یہ جو صوفیہ فکر ہے اور درویشی کے جو تقاضے ہیں یہ کسی وضع قطع کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. درست. بات یہ ہے کہ اصل جو درویشی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ رسول کے حکم کے تابع گزرے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تحت گزرے. درست ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ. درست. فرمایا کہ جو سرکار دو عالم عطا کریں اس کو لے لے اور جس سے منع کریں اس سے رک جائے. یعنی فتبعونی یحببکم اللہ کا نور اس کے اندر نظر آئے، اس کی زندگی کے اندر. اللہ اکبر. یعنی اس کی زندگی کا ایک لمحہ، وہ کہتے ہیں نا جو دم غافل سو دم سودم کافر، کافر. ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تقاضے دیکھیں. ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور بڑا خوش ہے، بڑا خوش ہے اور جناب تبسم کر رہا ہے. سرکار دو عالم نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اب تو جنت سامنے نظر آ رہی ہے. فرمایا اب تیرے اوپر مصائب ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے. ہائے ہائے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہائے ہے. ہائے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ درویشی آسان چیز نہیں ہے. قبلہ صفدر بھائی درویشی یہ ہے کہ بندے کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے تابع گزرے. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، امام ابن شیبہ انہوں نے رقم تراز ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، یہ وہ صحابی جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے. اللہ اکبر. 10 سال حضور کی کیا صحبت میں بات رہے. ہے خادم رسول. سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ بیٹھے تھے اور سرکار کے لبوں پہ ایک صحابی کا نام آ گیا. سبحان اللہ. میں اس کے مقدر پہ قربان جاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حارثہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، اس پہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے صبح کیسے گزاری، صبح کیسے کی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ نبی کے صحبت یافتہ تھے، نبی کی صحبت میں رہنے والے تھے. تو عرض کی یا رسول اللہ قال اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے کامل ایمان کے ساتھ صبح کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ انظر ما تقول، یہ دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ جو تو نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ تو نے کہا میں نے کامل ایمان کے ساتھ صبح کی ہے؟ اللہ اکبر. قبلہ صفدر بھائی انہوں نے جو بات کہی بڑی کمال کی ہے. صحابی رسول نے فرمایا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، ہمارے لیے فرمایا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اب بات یہ ہے کہ میری نظر میں دنیا کا سونا چاندی پتھر کینکر کوڑا سب برابر ہو گئے. ہائے ہائے. میرے دل میں دنیا و مافیا کی محبت نکل گئی ہے. اس فکر کے ساتھ صبح کی ہے. اس فکر کے ساتھ میں نے صبح کی ہے. اور پھر میں سرکار دو عالم کی صحبت کی یہ برکت ہے، شب بیداری کرتا ہوں کثرت نوافل کے ذریعے. رب کائنات نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ رب العلا کا عرش میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا کہ میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر رہا ہوں، جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں سیر کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں پا رہے ہیں، اور جہنمی جہنم میں تڑپ رہے ہیں. اب سرکار دو عالم نے کیا ہو کسے فرمایا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عرفتا، تو نے حقیقت کو پہچان لیا ہے. حقیقت کیا ہے تو نے پہچان لیا ہے. فرمایا فالزم، اب تو اس کو اوپر لازم اپنے آپ کے پہ کر لے، اور اگر تو اس طرح زندگی گزارے گا، شب و روز ایسے بسر کرے گا، تو فرمایا تو نے حقیقت کو پا لیا ہے، تو نے ایمان کو پا لیا ہے. اور درویشی اسی بات کا نام ہے. درویشی کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع زندگی گزارے. اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے تابع گزرے گا تو وہ درویشی اس کو مل جائے گی، اور وہ رب کائنات درویشی کا نور سے عطا فرما دے. کیا بات ہے جناب، خوبصورت ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو صاحبزادہ عتیق الرحمان بخاری پہلے کہہ کر پکاروں. اتفاق یہ تھا کہ کل قبلہ عتیق صاحب تشریف فرما تھے، تو ایسا ماحول بنا کہ
لفظ میرے لبوں پہ آپ کا اسم گرامی آتے آتے رہ گیا، تو پھر مجھے قبلہ مفتی صاحب نے، طاہر صاحب نے کہا عتیق الرحمان چشتی صاحب، تو میں نے ان کا نام پکارا، اگلے سیگمنٹ میں پھر ان سے محبت سے معذرت بھی کی۔ اللہ بہرحال آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عظیم والد کا سایہ سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے اور اس سے پہلے خواجہ صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مختصر سی ایک روایت اور ایک فرمودہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے فرمایا کہ نہ رسوم ہی کسی کام کی ہیں اور نہ ہی علوم فائدہ مند ہیں جب تک اللہ کا رنگ یعنی صبغت اللہ بندے پر غالب نہ آئے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جب اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر قسم کی چیزوں سے اور دنیاوی معاملات سے بھی ہر ایک سے وہ بے نیاز ہے، تو یہ رنگ جو ہے کوئی خاص اللہ کا وہ کون سا ہے؟ صبغت اللہ کسے کہا گیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ درویش اور اللہ کے فقیر اس رنگ میں کیسے رنگے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ صفدر بھائی، اور میں یہ روایت نہیں ہے، جس طرح احباب نے بھی شکریہ ادا کیا، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں آج پہلی بار، بالکل صرف اس سال نہیں، ویسے پہلی بار اتفاق ہے کہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ تو قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے دل سے دعائیں ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین۔ اور اپنے بھائی عامر فیاضی صاحب کو بھی اللہ رب العزت انہیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ کو بھی میرا رب سلامت حضور رکھے، اور مہربانی، قبلہ بندہ خواجہ نوازی صاحب حضور۔ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ اور چشتیوں کے لیے تو اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں ہے کہ آج ہمیں یہ موقع میسر آ رہا ہے کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کچھ اپنے دل کی باتیں عرض کر سکیں۔ بہت ساری مرادیں انسان کی ہوتی ہیں، جی بالکل، اللہ رب العزت اس پہ اپنا کرم فرمائے۔ الہی آمین۔ قبلہ گزارش یہ ہے، جو آپ نے سوال کیا وہ ہے علوم ظاہر اور علوم باطن کے حوالے سے، کہ ظاہری طور پہ کوئی علم انسان پڑھ لے، دو لفظ آ جائیں تو اسے اپنی حیثیت جو ہے وہ بھول نہیں جانی چاہیے۔ درست۔ انسان کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کس کیفیت میں اسے پیدا فرمایا۔ حضرت امام مالک کے اس مشہور قول سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، اللہ۔ کہ جس نے تصوف تو حاصل کیا یعنی ظاہری، اس نے وہ لباس پہن لیا جو درویشوں والا ہے، لیکن علوم نہیں حاصل کیے، وہ انسان بھی زندیق ہو گیا۔ اور جو صوفیزم سے دور چلا گیا اور اس نے صرف تفقہ یعنی ظاہری علم کو حاصل کیا، اور وہ انسان بھی فاسق ہو گیا۔ ومن جمع بینہما فقط تحقق، جو صوفی بھی ہو گیا اور عالم بھی ہو گیا۔ اور قبلہ بابا جی کی زندگی دیکھیے، میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن عزیز سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ قرآن پاک کا حافظ ہونا چاہیے صوفیاء کو، کیونکہ قرآن سے سب کچھ ملتا ہے۔ اگر صوفی اور قرآن سے دور چلا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے منطق بھی پڑھی، فارسی کی کتب بھی پڑھی، عربی علوم بھی پڑھے، صرف و نحو بھی پڑھے، یہ ہیں وہ علوم ظاہر۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد حضرت خود ارشاد فرما رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر باطن پاک نہ ہو، اگر نفس کا تزکیہ نہ ہو۔ ہم منطق کرتے رہیں، صرف و نحو کی باتیں کرتے رہیں، دارابا یضربو میں الجھے رہیں، اور اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں جس میں میرے رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت امام مالک نے فرمایا تصوف اور تفقہ جب دونوں مل جائیں گے، میں امام مالک کی بات کر رہا ہوں حضرت، وہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، کس حساب سے ہم ان کا تذکرہ کریں، اور اگر انہیں عاشق رسول دیکھا جائے، محب مصطفیٰ دیکھا جائے، اہل بیت سے محبت کرنے والا دیکھا جائے، تو ان سے بڑا کوئی صوفی نظر نہیں آتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید صوفیوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا ہے، یہ تو سرور کائنات کی بارگاہ میں جب حضرت جبریل حاضر ہوئے تو حدیث جبریل سے یہ بنیاد ملتی ہے کہ صوفیزم ہے کیا۔ لہذا ظاہری علوم، باطنی علوم، طریقت کے علوم، شریعت کے علوم جب تک یہ نہیں ملیں گے تو انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اب علوم کے مقاصد کیا ہیں؟ صوفیانہ فکر میں علوم کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم عالمانہ فکر کی بات نہیں کر رہے، ہم صوفیانہ فکر کی بات کر رہے ہیں۔ عالمانہ یعنی ظاہری طور پہ آج لوگ علم حاصل کرتے ہیں معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، سیاست کے لیے یا اقتدار کے لیے۔ صوفیانہ فکر میں تین چیزیں ہیں۔ ایسا علم حاصل کیجئے کہ تزکیہ نفس ہو جائے، ایسا علم ہونا چاہیے جس کے ساتھ تصفیہ قلب ہو جائے، اور تیسرا وہ ہے جس کے ساتھ معرفت ربانی نصیب ہو جائے۔ معرفت ربانی کوئی نہیں تو آپ کوئی عالم نہیں، آپ کوئی شیخ القرآن نہیں، آپ کوئی شیخ الحدیث نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کہا نہیں، سماعتیں کسی کام کی نہیں اگر ہدایت نصیب نہیں۔ یہ تکلم کا کوئی فائدہ نہیں۔ صفدر بھائی، اگر میرا رب اسی لمحے زبان روک لے تو انسان کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ علم وہ ہے جس سے انسان یہ جان پائے کہ مجھے میرے رب نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے
اور میری کیفیت کیا ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. آخری جملہ یہ ہے کہ انسان کو علوم تب فائدہ دیں گے جب اپنی ذات کو پہچانے، اپنے آغاز کو پہچانے، اپنے نقطہ آغاز کو سمجھے، اپنی ذات میں ڈوب کر سراغ زندگی کو پا جائے. اور وہ یہ ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں. جو حضرت نے ارشاد فرمایا ہم تو ایک گلستان میں ہی تھے، اللہ نے جس کیفیت میں جس کو چاہا پیدا فرما دیا ہے. لہذا علوم ظاہر اور باطن جب تک جمع نہیں ہوں گے صوفی کامل نہیں ہوتا. زندہ باد ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواجہ صاحب، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ کے رنگ کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کا رنگ جو ہے اس کی وضاحت کرنی ہو، وہ بتانا ہو، چاہے تعویل سے، تمثیل سے، کسی طریقے سے، تو صوفیہ سے بہتر. اور میرا اپنا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ گدی نشینان حضرات اور جو خاک نشین ہیں اور خانقاہ نشین ہیں، ان سے بہتر اس کی وضاحت میں نے کم لوگوں سے سنی. میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو مزید کھولا جائے. اللہ کا رنگ کیا ہے، بندے پہ آئے گا کیسے، اور پھر محفوظ کیسے ہوگا، اس پر مزید ارشاد ہو. جی محسن صاحب، آپ نے جو میرے تعارف میں ایک لفظ فرمایا تھا کہ ان کی تصوف پہ بڑی گرفت ہے، میں اس کی تھوڑی سی اب معذرت کے ساتھ اس کی ذرا گفتگو کروں گا کہ میری تصوف پہ گرفت نہیں، تصوف کی آپ پر گرفت. اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے. بھائی صحیح کیا کہنے، واہ 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 واہ، ہاں 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 بھائی، واہ واہ. یہ صبغت اللہ ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. خواجہ صحیح ہے، کاش کہ یہ جذبے ہم سب کو نصیب ہوں. صبغت اللہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. ارشاد ہو. اے صورت ہے بے صورت تھی، ہاں ہاں، واہ واہ. بے رنگ دسے اس مورت. ہاں ہاں، تو وہ بے رنگ ہے وہ ذات، درست ہے. وہ نظر آتا ہے تو کسی رنگ میں نظر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک. وہ جس رنگ میں نظر آتا ہے وہ صبغت اللہ ہے. اللہ. وہ رنگ بزرگ بابا صاحب میں تھا، وہ خواجہ غریب نواز میں تھا، وہ غوث پاک میں تھا. اچھا، یہ رنگ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہاں اسی پروگرام میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال بسم اللہ آپ ارشاد کیا کیجیے. تھا، اس کو میں تکرار کر رہا ہوں. کیونکہ خواجہ صاحب پھول کو تو جتنی بار سونگنا ہے خوشبو ہی آنی ہے، اس سے کچھ اور تو ملنا نہیں. آپ ارشاد وہ کریں. یہ ہے کہ اگر آپ کو مہندی کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مہندی کے پھول ہوتے ہیں اور وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں. ان کو خشک کیا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، پیسنے کے بعد بھگویا جاتا ہے، بھگونے کے بعد لگایا جاتا ہے. درست ہے. جب لگاتے ہیں تو رنگ کون سا نکلتا ہے؟ لال. لال نکلتا ہے. پتے تو سبز تھے، یہ لال کہاں سے آ گیا؟ یہ لال اسی سبز میں چھپا ہوا. ہائے ہائے ہائے، یہ لال کسی سبز میں ہی چھپا ہوا ہے. سبز میں چھپا ہوا. اللہ اکبر. پتہ ایک ہی ہے، پتہ ایک ہے، رنگ دو ہے. بس یہی سمجھ نہیں آ رہی جن لوگوں کو وحدت الوجود. اصل میں پتہ ایک ہی ہے، پتہ ایک تھا، رنگ کیسے کیسے. رنگ کیسے. اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ اس رنگ میں رنگے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم ان آستانوں پہ جو آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں ہمیں وہی رنگ نصیب ہوتا ہے، وہی رنگ یہاں نظر آتا ہے. اب ایک شخص کراچی سے چل کے یہاں آیا ہے، اس پہ آپ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. راستے میں بڑی خوبصورت قبریں ہوں گی، بڑی خوبصورت قبریں ہوں گی، بڑے بڑے مقابر ہیں. وہ کسی بھی قبر پہ رکا نہیں ہے، لیکن وہ وہاں نہیں رکا. وہ وہاں آتے ہیں جہاں قبر نہیں، یہ قبر پرست نہیں بلکہ ہم ذات پرست ہیں. کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح. ہاں کچھ تو ہے. بے وجہ تو انہیں کوئی چومتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح. ہم بغیر وجہ کے نہیں چومتے. اس کے اندر کوئی ایک ایسی ذات ہوتی ہے جس کے جلوے پھوٹ پھوٹ کر باہر آتے ہیں. درست. اب آپ دیکھیں، ایک شادی پہ آپ بلائیں، اگر 300 آدمیوں کو بلائیں گے تو تقریباً 200 آئیں گے، 100 ان میں سے نہیں آئیں گے. لیکن یہاں کسی کو کوئی دعوت رامہ نہیں. ماشاءاللہ. ڈنڈے کھا رہے ہیں، راستے روکے جا رہے ہیں، کسی نے کسی طرح سے کشا کشا چلا. فتوبہ لبابن کا بیت العتیق حوالہ ہے من کل فجر عمیق. ہر طرف سے جو چلے آ رہے ہیں لوگ اس طرح. تو جو آپ نے جس سوال جو فقیری کے بارے میں آپ
سوال تھا. یہ لوگ وہ فقیر ہیں جن کے ہاں فقیری موجود ہے. ماشاء اللہ. میں ایک حضرت میرا بیک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر اس کے بارے میں سنوں گا کہ انہوں نے بڑی خوبصورت وضاحت کی فقیری کی. انہوں نے فرمایا بھیک فقیری دور. یہ قریب کی بات نہیں ہے. بھیک فقیری دور جا جل پن ہر سے سیکھ. اللہ. وہ بچیاں جو جل سے پانی بھر کے لا رہی ہوتی ہیں نا, ان سے سیکھو, ان سے فقیری سیکھو. فقیری ان سے سیکھو. کیسے؟ مکھ سے سخی سے بات کرے اور دھیان گگریا بیچ. سر پہ ان کے گھاگھر ہوتی ہے, آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں, ان کی دھیان گھاگھر میں ہوتی ہے کہیں یہ نہ گر جائے. آپ دنیا کے تمام کام کریں لیکن دھیان اس ذات کی طرف ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارا سلسلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں فقیر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا خوبصورت حصہ یہ پروگرام کا بھرپور تھا برکتوں سے, رحمتوں سے اور نوازشات سے. پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ, چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ پھر در فرید سے آپ سے رابطہ جوڑتے ہیں. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. در فرید سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 779ویں سالانہ عرس مبارک کی تقاریب پاک پتن شریف کی مبارک نگری میں جاری ہیں. پروگرام فیض فرید حضور بابا صاحب کی تعلیمات, آپ کی سیرت اور آپ کے پیکر کو بیان کرتا ہے. ان کے شمائل, ان کے خصائل اور ان کی سیرت کی جو روشنی پوری دنیا میں پہنچی اور اس خطہ ارضی کو بالخصوص جس طرح انہوں نے مستنیر کیا, یہ تمام باتیں ہماری موضوع سخن ہیں. ہمیں بڑھنا ہے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کی جانب. قاری صاحب قبلہ, ایک مرتبہ پھر ایک چھوٹی سی روایت حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ کی حوالے سے. حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ایک شخص نے ان کے سامنے دنیا کی برائی شروع کر دی, دنیا کی مذمت شروع کر دی. جب آپ نے یہ سارا منظر دیکھا تو آپ نے اس شخص کو روک دیا. مذمت کرنے والے شخص سے کہا کہ اٹھ جا یہاں سے اور چلا جا, تو دنیا کا دوست ہے, اسی لیے جب سے آیا ہے دنیا کا ہی ذکر کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا انداز فکر ہے. ویسے ایک شخص مذمت کر رہا ہے, ظاہراً مذمت کر رہا ہے, لیکن ذکر دنیا کا کر رہا ہے. لیکن ایک اللہ والی ہستی نے اسے بھی روک دیا کہ تو اگر اللہ والا ہے تو صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے, دنیا دنیا کیوں کرتا جا رہا ہے. اس فکر کے بارے میں کیا کہیے؟ جی صفدر بھائی, یہاں جو حضرت رابعہ بصری علیہ رحمت کا تو آپ نے ذکر فرمایا ہے, دنیا کی ناپیدائش کا ذکر ہے. میں مولا کائنات کے ایک جملے سے آپ کے قول سے آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ الدنیا جیفت وطالبها کلاب. اللہ اکبر. دنیا مردار ہے اور اس کا جو طالب ہے, جو اس کے پیچھے جانے والا ہے, جو اس کے پیچھے جاتا ہے, وہ کتا ہے دنیا کا. اور دنیا جو ہے صفدر بھائی, آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب رسول ہیں اور کریم آقا علیہ السلام کا گزر ہوا. ایک بکری کا بچہ جو تھا وہ مرا ہوا تھا, صحیح مردار ہے, اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں. اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے کون لے گا 1 درہم میں, کون اسے خریدے گا؟ یا رسول اللہ یہ تو پہلی بات ہے ہی مردہ, پھر اس کے اندر نقص موجود ہے, اسے کون لے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا اللہ کے ہاں اسی طرح جس طرح تم ناپسند کرتے اس سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے. اور سرکار دو عالم کا فرمان فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تو رب کائنات کسی کافر کو مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا عطا نہ کرتا. اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے, انما اموالکم اولادکم فتنہ, دونوں چیزیں ہیں, یہ فتنہ ہے. لیکن اگر یہی دنیا, یہ مال و زر جو ہے, اگر صراط مستقیم پر, اگر اللہ کے حکم پر یہ صرف کیا جائے تو یہی نعمت بھی بن جاتا ہے. اب دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 اونٹ آئے شام سے, تو جناب مدینہ پاک میں کہا ہے تو آپ نے ساری اللہ کی راہ میں دے دیے. حالانکہ اس سے پہلے لوگ آئے, ہم آپ کو دگنا معاوضہ دیتے ہیں. فرمایا نہیں, میں اس کو دوں گا جو مجھے 70 گنا عطا کرتا ہے. تو آپ نے سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دیا. یہاں میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سورۃ الاعراف کی آیت ہے, آیت نمبر 175 اور 76 ہے غالباً. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہاں بھی دنیا کا ذکر ہے, اور جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے اور نفس کے جانب جاتا ہے, نفس کے پیچھے جاتا ہے, اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی, خود رب کائنات نے مثال بیان فرمائی. فرمایا اس شخص کی ہے پیارے محبوب مثال بیان فرمائیں, ذکر کریں کہ جس کے سامنے میری آیات بھی ہیں, میری نشانیاں بھی موجود ہیں, لیکن اس نے ان کو بلا دیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ علم و حکمت کے راستے کو چھوڑ دیا. فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا.
فرمایا فکان من الغاوین، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اللہ فرمایا اگر وہ یہ نہ کرتا، وہ لو شئنا لرفعنہ بہا، فرمایا ہم اسے بلندیاں عطا فرما دیتے، ہم اسے عروج عطا فرما دیتے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ شہوت کے پیچھے چلا گیا. تو فرمایا جب شہوت کے پیچھے گیا تو فرمایا ہم نے اسے دنیا کا کتا بنا دیا. ان تحمل علیہ یلحس او تترک یلحس، فرمایا اسے آپ سختی کرتے ہیں تو وہ بھونکتا ہے، نہ بھی کرے تو وہ بھونکتا ہے. تو فرمایا یہ فمثلہ، فرمایا اس مثال کو بیان کریں کہ جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، فرمایا ایسے قصے بیان کریں تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کر کے میرے راستے پر، صراط مستقیم کے راستے پر گامزن ہو جائیں. سلامت رہیے قاری صاحب، ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، بابا صاحب کا ایک مختصر سا فرمان فرماتے ہیں کہ علوم اور رسوم بالکل بے اثر ہیں جب تک مطلوبہ نتائج اور مقاصد حاصل نہ ہوں. آپ ایک پریکٹیکل مسلم ہیں الحمدللہ، ایک ادارے کو آپ چلاتے ہیں، کثیر سینکڑوں افراد آپ کی اس محنت سے مستفید ہوتے ہیں، مستنیر ہوتے ہیں. تو یہ مقاصد کا، نتائج کا حصول جو ہے بابا صاحب کے فرمان کے پس منظر میں ہم کیسے سمجھے اسے؟ صفدر بھائی، 4 مقاصد ہیں حصول علم کے صوفیانہ فکر میں. بسم اللہ ارشاد سب سے پہلا مقصد ہے خاموشی. ہائے ہائے جتنا علم بڑھتا جائے انسان اتنا ہی خاموش، سارا کچھ پڑھ کے سیکھ کے بھی خاموش ہو جائیں، اللہ انسان ابلنے لگتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑی معکوس بات نظر آتی ہے، لوگ اس لیے علم سیکھتے ہیں کہ بولا جائے اور ان کو لوگ سنیں. یہ تو مولا کائنات کا بڑا مشہور فرمان ہے. آپ نے فرمایا آج لگتا ہے کہ میرا علم مکمل ہو گیا. کوفے والوں نے پوچھا ہمیں تو تب سے یقین ہے جب کہا گیا کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے. کہا آج یہ لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. آج یہ احساس ہے کہ جیسے مجھے کچھ نہیں آتا، اور اس کو علم کی تکمیل کہتے ہیں. وہ علم کی تکمیل بھی ہے اور معراج بھی ہے، کیونکہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کیونکہ علم تو آزمائش کے لیے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 5 سوال ہوں گے، جب تک جواب نہیں دو گے میرا رب ہلنے نہیں دے گا. اور آخری سوال دولت کے حوالے سے، عمر اور انسان کی جوانی سارے ہونے کے بعد آخری ہوگا جو علم دیا تھا کتنا عمل کر کے آئے. اللہ لہذا علم پہ عمل کتنا ہوگا وہ بنیادی مقصد ہے. تو جتنا انسان جان لے گا اللہ کی رحمتوں کو بھی اور اس کے عدل و انصاف کو بھی، تو زبان تو خاموش ہو جائے گی، پھر بولنے کے لیے تو کچھ باقی نہیں بچے گا. دوسرا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل. جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ درویشوں کا کام کیا ہے، دنیا داروں کے دروازوں پہ جانا، ان کا کام نہیں. ان کا کام ہے کہ یہاں حاضر ہونا، اور یہاں حاضر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ایک جملہ عرض کر دوں، آ گیا ذہن میں وہ جملہ، یہ یہاں حاضر ہونے والوں کو میرے رب نے وزیر اعظم پاکستان تو بنا دیا ہے. اب اس سے بڑی کون سی بات رہے، کون سا بڑا ہوتا ہے؟ یہاں حاضر ہونے سے سب کچھ ملتا ہے. ملک کا اقتدار دے دیا ہے، دے دیا. اللہ فرید الدین کے در پہ آنے والوں کو دے دیا، تو محمد رسول اللہ کے قدموں میں آنے والوں کو نہیں آتا. صلی اللہ محمد والا ان کے قدموں کے نیچے تو کعبہ ہوتا اور بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوتے. لیکن بھروسہ تو کرو نا، توکل تو کرو نا، انتظار تو کرو نا کہ مکہ فتح ہوگا. انتظار تو کر لو کہ مکہ فتح ہونا ہے. کہ انتظار کرو، پہلے مکہ انتظار کرو. اور آزمائش ہے، آپ نے اس میں کندن بننا ہے. پھر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہنا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اور کوئی پوچھتا نہ تھا. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. تو خاموشی، اللہ کی ذات پہ توکل. اور تیسرا مقصد اس علم کا ہے عاجزی، انکسار. اگر انکسار نہیں ہے نا، میرا رب تو سب کچھ جانتا ہے. اور دنیا سے بے رغبتی. ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ آج ہر انسان متقی بننے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایک کہتا ہے میں ہی متقی ہوں صفدر بھائی، ہر ایک. لیکن میرے رب نے ارشاد فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. زمانے کو کہتے رہو کہ میں بڑا متقی ہوں، وہ تو تب سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی کیفیت میں تھا. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. لہذا اپنے آپ کو متقی ظاہر نہ کرو، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. لہذا جتنا انسان علم میں رسوخ حاصل کرتا چلا جاتا ہے، میرا رب اس کے اندر عاجزی، انکسار، یہ اوصاف بھی پیدا فرما دیتا ہے. زندہ باد سیدی، اللہ اکبر. خواجہ صاحب حضور کی آل کے کیا کہنے ہیں، اور باب مدینۃ العلم کے اور خون تطہیر کے وارثوں کے کیا کہنے. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد کیا، آپ کیونکہ خود ایک خانقاہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کی محبت شفقت اس حوالے سے پہنچتی ہیں.
عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں بولنے کے لیے، جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر زیادہ ہمارا اندر کا انسان بھی مجبور کرتا ہے. صوفی جب سیکھتا جاتا ہے وہ چپ ہوتا جاتا ہے، اس کی زبان بالکل بند ہوتی جا رہی ہے، عجز اور انکسار اس کے اندر ڈیرا ڈالتا چلا جاتا ہے، دنیا دار بگڑتا چلا جاتا ہے، اور دیندار صوفی جو ہے وہ مجھے سید منظور الکونین شاہ صاحب اللہ ان کی قبر پر بہت رحمت نازل کرے، وہ ایک جملہ اپنے والد گرامی کا فرمایا کرتے تھے کہ جوں جوں کملی پجے تو پاری ہووے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جوں جوں کملی پجے تو پاری ہووے، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ یہ محسن صاحب ابھی بڑا خوبصورت بیان فرمایا ڈاکٹر صاحب نے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے، اللہم ان کے زور بیان میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. دو موقع پہ ایسا ہوا، دو مواقع ایسے آئے، میرے ساتھی بولتے رہے، میں خاموش رہا. اور خاموش رہنے سے ضرور یہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بند دروازے پہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو کبھی تو ضرور کھلے گا. کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے. ہائے ہائے اللہ. انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ سب بولتے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ تو میں نے کہا خاموشی معنی دارد کہ در گفتن نمی آئے. اللہ اکبر. خاموشی ایک ایسا معنی رکھتی ہے جو کہنے سے نہیں ہوتی، کہنے سے نہیں ہے. ایک بات تو یہ. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دنیا سے لا تعلقی کا تعلق ہے، جس طرح حضرت نے بیان فرمایا، قاری صاحب نے بیان فرمایا، میں ایک واقعہ اپنا بیان کرتا ہوں، ارشاد ہو. اور ایک واقعہ ایک بزرگ کا. اپنا واقعہ تو یوں بیان کرتا ہوں. ہمارا ایک پیر بھائی تھا جو اس واقعے کے بعد ایسے ہی میں بڑی معذرت کے ساتھ جی کہ بات میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی ون گو میں پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچے تو وقفہ حائل ہو گیا تو بات کا لطف جاتا رہے گا. تو میں اجازت سے چند لمحے وقفے کے لیے پھر انشاءاللہ ہم دونوں باتیں آپ سے دوبارہ سنتے ہیں. انشاءاللہ جو کچھ قاری صاحب فرمانا چاہتے ہیں وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام فیض فرید. در فرید سے ہم گدایان فرید آپ سے مخاطبت کا شرف پا رہے ہیں. خواجہ سائیں سے گفتگو کے سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے. خواجہ سائیں، ایک واقعہ آپ کا اپنا تھا، ایک شیخ کا، ارشاد ہو. میرے ایک پیر بھائی میرے پاس آئے. میرے پاس ایک قاری صاحب تشریف فرما تھے جو عربی سمجھتے تھے. بالکل ٹھیک. وہ صاحب انہوں نے مجھے 100 روپیہ دیا کہ آپ اس پہ کوئی تعویذ لکھ دیں برکت کے لیے. اب میرا یہ ذہن تھا کہ تعویذ کی شان نہیں ہے کہ اس کو چلنے والے کسی روپے پر جی بالکل لکھا جائے، کرنسی نوٹ وغیرہ. اب یہ بات اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. میں نے اسے بار بار اصرار کیا لیکن وہ نہ سمجھ پائے. بالآخر میں نے اس پہ لکھ دیا الدنیا و جیفتن و طالبها کلاب. اس کا تعویذ یہی بنتا ہے. اس کا تعویذ کہ دنیا ایک مردار چیز ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، کتا ہے. تو وہ قاری صاحب جس طرح آپ کو ذوق آ گیا، قاری صاحب کو اسی طرح ذوق آ گیا، اور اس ذوق میں انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا. اور اس ترجمے کرنے سے وہ صاحب ناراض ہو گئے. ایک بات تو یہ واقعہ تھا. اچھا، اس کا مطلب خواہش صحیح یہ لیں کہ کچھ کام کی باتوں کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. روایتی نہیں نا، دوسرا درایت. دوسری بات یہ ہے کہ عارف علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ہوا بند ہو گئی، پیٹ کی ہوا بند ہو گئی. تمام علاج معالجہ بہت کیے گئے، کوئی اس کا اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا. اللہ. تو اس کی والدہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا اس کو آرام آ جائے گا، ایک شرط ہے کہ یہ اپنی شاہی لکھ کر دے دے مجھے. بادشاہت میرے حوالے کر دے. بادشاہ لکھ کر دے دے، لکھ کر دے دے کہ آج سے تمہاری. تو اس نے، اس کی والدہ نے کہا ویسے بھی تو مر جائے گا تو دنیا رہ جائے گی، بہتر ہے دے دے. اس نے کہا میں لکھ کر دے دیا. جب آپ کو دے دیا اپنے ہاتھ پھیرا اور اس کی ہوا خارج ہو گئی. اللہ. وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا جی میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، یہ شاہی آپ کی حوالے.
تو آپ نے فرمایا ہم فقیروں کو شاہی کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں، صرف تمہیں بتانا مقصود تھا کہ جس شاہی پہ تو ناز کرتا ہے اس کی قیمت کتنی۔ زندہ باد سائیں، اللہ اکبر۔ یہ تیری پوری شاہی، تیری پوری شاہی، یہ دیکھ اس کی قیمت اتنی۔ اور ایک بات جو ڈاکٹر صاحب بھی بیان فرما رہے، چونکہ میں خوشچین ہوں ان کی باتوں سے، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی بھی ہے اور ہم اس اعتبار سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ آپ انتہائی شفیق بزرگ ہو کر یہ جو ارکان بیان فرمائے تصوف کے، اس میں ایک عجز کو بیان فرمایا، انکسار کو بیان فرمایا۔ اگر زمین سے پوچھا جائے کہ تم میں سارے خزانے ہیں، مٹی سے پوچھا جائے کہ تم میں سارے خزانے، تمام فصلیں اسی سے اگتی ہیں، سونا یہی ہے، چاندی یہی ہے، ہر جوہر یہی ہے، تمام جواہرات اسی میں ہیں، لوہا اسی میں ہے، کوئلہ اسی میں ہے، پیٹرول ڈیزل وغیرہ متفق، ہر ایک چیز اسی میں ہے۔ یہ سارے خزانے اس نے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ ذرا اس مٹی سے پوچھا تو جائے کہ یہ خزانے تم نے کیسے چھپائے ہوئے ہیں، تو وہ کہے گی ذرا میرے نام کو دیکھ لو کیا ہے، مٹی، میرا نام ہے مٹی، اور جس نے جو مٹی ہے اس نے سب کچھ، وہ خزانے پانے والا۔ تو یہ لوگ بھی مٹ جا کسی کے عشق میں تیرا مقام ہے، یہ اللہ توڑ دے کاسر مراد عشق گداگری نے، خواہشیں زندہ باد، تو مٹ جانا کسی کی یاد میں، کسی کے لطف، اسی سے خزانے ملتے ہیں۔ اسی سے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کیسا ماحول ہے جناب؟ شاہ صاحب نے بیان فرمایا اور میں خواجہ سے سرکار کے سائے میں بیٹھا ہوں۔ وہ قرآن پاک نے بھی ذکر فرمایا ہے نا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اپنے بندوں کی نشانی بیان فرمائی، اکڑ کے نہیں چلتے، وہ جو اکڑ کے نہیں چلتے۔ اور پھر وہ کہا نا شاعر نے کہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو گر بڑا کرتی ہے پیمانہ۔ کیا بات۔ اچھا خواجہ صاحب بیٹھے تھے تو میں فیض جاری ہو گیا، مجھے بھی دو واقعے یاد آ گئے۔ یہ شکر ہے آپ سبقت نہیں لیا، آپ نے 3 کا ذکر نہیں کیا۔ خواجہ صاحب کی پیروی کرتے اختصار سے پیش فرمائیں۔ میں عرض کرتا ہوں دنیا کی کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے پھر رب کائنات اسے عطا کیا کرتے ہیں، پھر سارے خزانے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کی تاج شہنشاہی چھوڑ دی، سب چھوڑ دیا، چھوڑ کے جناب ایک دریا کے کنارے پہ بیٹھے، وہاں سے ایک وزیر گزرا آپ کا، تو وہ دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ عجیب بندہ ہے کہ اس نے ساری نعمتوں کو ترک کر دی اور یہاں بیٹھا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور ساری نعمتیں ترک کر دیں۔ اس نے یہ بات دل میں سوچی تو حضرت ابراہیم بن ادم کو رب کائنات نے یہ مقام عطا کیا، آپ دل کی اس بات پہ رب کائنات نے آپ کو منکشف کر دیا۔ آپ نے کہا بھی اللہ کے بندے ادھر آؤ، تم ابھی سوچ رہا ہے کہ یہ شاہی چھوڑ کے ادھر آ کے کیا کر رہا ہے، تو آپ نے، آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی، آپ نے دریا میں پھینکی، جب دریا میں پھینکی نا تو آپ نے حکم دیا مچھلیوں کو کہ میری سوئی لے کے آؤ، تو ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئی لے کے آ گئی، تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے، میں ایک مچھلی آئی اور اس نے وہی سوئی لے کے آئی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شہنشاہی بادشاہی زیادہ بڑی ہے کہ یہ وہ بادشاہی بڑی تھی۔ پھر آپ حضرت کشف المحجوب میں حضور فیض عالم نے جہاں بابا فرید بھی حاضری دیتے رہے، آپ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی گزر رہے تھے جنگل سے، ایک چرواہا آپ نے دیکھا اور دیکھیں مقام دیکھیں اس کا کیا، چرواہے کا، تو آپ نے چرواہے سے کہا مجھے پانی چاہیے، فرمایا جی میرے پاس تو بکریاں ہیں، دودھ پی لو، دودھ ہے، کہا جی مجھے پانی چاہیے۔ اس چرواہے نے، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس نے پتھر پہ مارا، وہاں سے پانی نکل آیا، تو کہا جی یہ ماجرا کیا، یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ فرمایا جب سے میں نے دنیا کو چھوڑا ہے ساری دنیا میرے قدموں میں آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، زندہ باد زندہ باد۔ قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خانقاہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو روایتی ایک تصور ہے خانقاہ نشینوں کا، وہ اس کا ڈیکورم، اس کا جبہ یا بڑوں کے کبے، اس کا پروٹوکول اور جو ظاہری جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری آج کے صوفی کے حوالے سے لازم و منظوم سمجھی جاتی ہیں۔ سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اس کے بعد ہم کلام شامل کر کے دوبارہ پھر آپ کی طرف آ جائیں گے۔ تو کیا یہ جو صوفیزم ہے، صوفی ہونا ہے، اسی ظاہری وضاقتہ کا نام ہے، پروٹوکول کا اور ہٹو بچوں کا نام ہی رہ گیا ہے؟ ہم اپنے اصل کی طرف کیسے لوٹ پائیں گے، یہ میں انشاءاللہ کلام کے بعد آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب محمد فاروق میروی صاحب، کلام کا کیا انتخاب ہے فاروق بھائی آپ کا؟ سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردا، سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردا، حق دی ہے پہچان گھرانہ ہے دردا،
دردا سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردا کربل والے سونے پاک نمازی نے جس وچ زہرا حسن حسین تے غازی نے جس وچ زہرا حسن حسین تے غازی نے اوہ عالی شان گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردا پاویں جیڑا ظلم دا بدل وسیا نیزے تے شبیر نے چڑھ کے دسیا نیزے تے شبیر نے چڑھ کے دسیا انج پڑھدا قرآن گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردا پنج تن دے صدقے اے دنیا وسدی کربل دی مٹی پہ جگ نو دس دیے کربل دی مٹی پہ جگ نو دس دیے کلمے دا نگران گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردا اپنے ہتھی ٹورے لال پیارے نے اصغر اکبر اون محمد وارے نے اصغر اکبر اون محمد وارے نے صبراں دا آسمان گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردا او دی حسرت والا کاسا بھر چھڑیا پل وچ پاکاں ہور نو حضرت کر چھڑیا پل وچ پاکاں ہور نو حضرت کر چھڑیا کردا احسان گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردا سانو ناز ہے جنت دے سرداراں تے آجز سانو مان ہے پنجا باراں تے ساڈا دین ایمان گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردا حق دی ہے پہچان گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے. جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. فیض فرید حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کا ذکر ہے اس پروگرام کی صورت میں. در فرید سے گدایان فرید آج ہم یہ تیسری نشست آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں. وقفے میں جانے سے پہلے جناب محمد فاروق مہروی کیا خوبصورت منقبت پڑھ رہے تھے. حضرت مولا حیدر پاک کے گھرانے کا ذکر
اور اتفاق دیکھیے، اللہ کی مہربانی یہ دیکھیے کہ جن مقدس نفوس کا ذکر کیا، علی پاک کے جن بچوں کا ذکر کیا، اسی اولاد میں سے خوبصورت فرد جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری تشریف فرما ہے۔ شاہ جی، میرا دل ہے کہ جو سوال میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے ایک قطع آپ سے، خواجہ صاحب سے، قاری صاحب سے دعا لیتے ہوئے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ بیعت پہ بضد جب ہوئی باطل کی سپاہ، بیعت پہ بضد جب ہوئی باطل کی سپاہ، بولے یہ لبے حق سے شہ دین پناہ، بیعت کروں بردست یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بیعت کروں بردست یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نہیں ہے جی حضور، یہ پیر نصیر صاحب کا شعر تو نہیں ہے؟ دیکھیے بلا، یہ مجیب صدیقی ہیں، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، ان کا بڑا ہی خوبصورت یہ ربائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض۔ ڈاکٹر صاحب سوال عرض کر چکا، صوفیہ کا ڈیکورم، ان کا وضع قطع انہیں صوفی ثابت کرے گا یا کچھ اور انہیں صوفی بنائے گا؟ مختصراً میں آپ سے آج کے پروگرام کے پیغام کے طور پہ چاہوں۔ صفدر بھائی، گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے سوال کیا اور اس کے بعد جو کلام آیا تو تھوڑا منظر بدل گیا ہے۔ بسم اللہ۔ اب میں ایک جملے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، سوال کا جواب پھر جو جی بسم اللہ، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سفر میں تھے اور سفر میں آپ کو ایک نوجوان ملا، آپ نے پوچھا کہ بھئی تیری علم حاصل کرنے کی زندگی عمر ہے تو کیوں یہ سفر میں اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے؟ اس نے کہا 4 علوم میں نے حاصل کر لیے ہیں، اب میں ان پہ عمل کر لوں تو میری زندگی گزر جائے گی۔ اللہ، یہ ایک ہے دارالاسلام، ایک ہے دارالایمان اور ایک ہے دارالاحسان۔ کیا یہ جو صوفیاء کا دار ہے نا، یہ دارالفقراء اور دارالاحسان ہے۔ اور دارالاحسان کیا؟ اس نے کہا جی 4 علوم میں نے حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سے 4 علوم ہیں جن کے بعد کسی اور علم کی ضرورت نہیں؟ اس نے کہا ایک سر کا علم ہے، ایک کان کا علم ہے، ایک زبان کا علم ہے اور ایک دل کا علم ہے۔ اللہ، یہ کون سے علوم ہے؟ کہنے لگا میں نے جان لیا ہے کہ سر بنا ہے تو صرف اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بنا ہے اور کوئی مقصد نہیں، اب ساری زندگی اس پہ عمل کروں گا۔ کان اس لیے کہ سنوں یا قرآن کو یا صاحب قرآن کو، زبان اس کے لیے یا اللہ کا ذکر ہو یا مصطفیٰ کا ہو یا مرتضیٰ کا ہو یا صحاب کا ہو یا حسنین کریمین کا ہو، اور دل اس لیے ہے کہ اس میں یا تو میرے رب کی تجلیات ہوں گی یا جناب محمد رسول اللہ کی محبت کا ڈیرا ہوگا۔ صوفیاء یہی بتاتے ہیں۔ یہ خانقاہیں خود نہیں بساتے صفدر بھائی، خود نہیں بساتے، یہ لوگوں کو خود نہیں بلاتے، یہ جہاں بیٹھتے ہیں پھر میرا رب وہ محبت پیدا کرتا ہے اور لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پروانے آ جاتے ہیں۔ یہ خود تو نہیں کہتے کوئی، یہ تو تنہائی میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مصداق ہوتے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کا مصداق ہوتے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کا مصداق ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی مجمع میں جا کے بیٹھیں، کسی جلوت میں جائیں، کسی محفل میں جا کے بیٹھیں، یہ جہاں ہوتے ہیں میرا رب اس خلوت کو جلوت بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا جو فاروق بھائی نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا، اللہ رب العزت انہیں راضی رکھے، خوش رکھے، اور ان کا لمحے میں وہ حر بنا دیتے ہیں۔ یقیناً اسی گھرانے کا فیضان ہے جہاں آج ہم حاضر ہیں، جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں، بابا فرید الدین ہوں، حضرت نظام الدین ہوں، قطب الدین ہوں، فخر الدین ہوں، نور محمد ہوں، قبلہ تشریف فرما کوئی بھی ہو، اس قربانی کے صدقے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے جو میرے رب نے حسنین سے لی ہے۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ انہوں نے انو محمد کا تذکرہ کیا، آل عقیل کا تذکرہ ہوا، آل جعفر کا تذکرہ ہوا۔ آج کے پیغام کی صورت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صوفیانہ فکر میں یہ ہے، صوفیانہ فکر میں یہ ہے، قربانی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ مریدین کو صرف قربان کرنا قربانی نہیں ہوتی، پہلے اپنے گھر والوں کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آل عقیل کو کہ تمہاری طرف سے مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے نا، کافی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم سارے چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے کہ تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت اگر ہم چلے جائیں گے تو زمانہ کیا کہے گا کہ ہم ابن رسول کو چھوڑ کر آ گئے تھے، ہم نے ان کے نیزوں کے ساتھ نیزہ کیوں نہیں مارا، تلوار کے ساتھ تلوار کیوں نہیں چلائی، ہم یہاں رہیں گے۔ اور آخری جملہ یہ انہوں نے کہا حضرت نفدیک بانفسنا واہلینا واموالنا ونقاتل معک، ہمارے خون کا آخری قطرہ جب تک نہیں گرے گا کوئی یزیدی آپ کے قدموں تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ سے یہ ایک جملے کا پیغام آج کی نشست کے خلاصے کے طور پر۔ جی میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا لیکن بڑی مختصر عرض کروں گا۔ ارشاد ہو۔ ایک تو یہ علم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، علم کوئی بہت ساری کتابوں کے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے تو یہ بھی علم ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا ہے بھئی، کیا خوبصورت جملہ ہے، یہ بھی علم ہے۔ یہ بھری محفل کا کیا بھرا پیغام ہے۔
اگر کوئی کہے کہ میرے پاس کوئی علم کوئی علم نہیں، یہ بھی علم ہے، وہ بھی عالم ہے ہائے جو اپنے یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں۔ زندہ بات خواہشیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہ کہ جو خانقاہیں ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں خانقاہ ہو وہاں مسجد ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک، دوسری چیز یہ ہے وہاں مدرسہ ہونا چاہیے، بالکل درست، تیسری چیز ہے وہاں لنگر لنگر ہونا خانہ چاہیے۔ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات باپردہ عرض کرتا ہوں، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، ہائے گلائے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، ہاں، جو میں بت قدے میں بیاں کروں تو صنم پکارے خواہشیں ہی زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب ایک جملے کا پیغام، آج کے نشست کا خلاصہ، جی صفدر بھائی، صوفیانہ فکر کا در خلاصہ۔ فرید پہ ہم بیٹھے ہیں اور ان کی جد کی ایک بات چھوٹی سی عرض کر دیتا بسم اللہ۔ ہوں، مراد مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری عظمتیں جو ہیں وہ غلامی مصطفیٰ میں ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں جب میں غلامی مصطفیٰ میں نہیں آیا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے 5 اونٹ دے کے بیچتا تھا، میں انہیں ایک لائے میں نہیں کھڑا کر سکتا تھا، ایک کو کھڑا کرتا دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا تیسرا بھاگ جاتا۔ فرمایا جب میں حضور کی غلامی میں آیا تو پھر میں نے 26 لاکھ مربع میل کو امت مسلمہ کو صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا۔ تو ساری عظمتیں غلامی رسول میں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کیا خوبصورت نشست ہے ناظرین آج کی صوفیانہ فکر، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، حسین پیرائے میں ہمارے تمام معزز مہمانوں نے اپنے اپنے حصے کے پیغامات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے ہیں۔ بہت شکر گزار خواجہ سائیں غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کا، علامہ قاری محمد یونس قادری آپ کا، ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری آپ کا، جناب محمد فاروق مہروی آپ کا میزبان صفدر علی محسن کل کی نشست تک اجازت کا طلبگار۔ میری ماں بولی پنجابی کے 4 مصرے بہت سادہ عوامی انداز میں پیغام کے طور پر نشر کرتا ہوا محمد فاروق مہروی کی جانب بڑھوں گا، وہ منقبت پڑھیں گے تو ہم آج کی نشست سے یہاں سے رخصت ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ 11 بجے کے قریب پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے محفل سما کے ساتھ۔ جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے، جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے، ولیاں تو زندگی دا ٹنگ لینا چاہیے۔ جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے، ولیاں تو زندگی دا ٹنگ لینا چاہیے۔ جنہ اتے اللہ دی عطا ہووے بیلیا انہاں دے دوارے تو بھی مانگ لینا چاہیے۔ جنہ اتے اللہ دی عطا ہووے بیلیا انہاں دے دوارے تو بھی مانگ لینا چاہیے۔ منقبت بحضور بارگاہ فرید الدین مسعود گنج شکر۔ گنجے شکر میرے بابا گنجے شکر، گنجے شکر میرے بابا گنجے شکر، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، در پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا، صدقہ قطب دی، صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے، صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے، ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا، بابا گنجے شکر۔ چشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، اور دہلی میں دیکھا نظام آپ کا، بابا گنجے شکر، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، چشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، اور دہلی میں دیکھا نظام آپ کا، بابا گنج
شکر ہو کرم کی نظر بابا گنج شکر ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے سب کی بگڑی بنانا ہے کام آپ کا بابا گنج شکر مرتبہ آپ کا کیا کروں میں بیان مرتبہ آپ کا کیا کروں میں بیان آپ بابا ہوئے زہد الانبیاء آپ بابا ہوئے زہد الانبیاء اس کو نیازی اس نیازی کو بابا نبھا لیجئے اس نیازی کو بابا نبھا لیجئے یہ نیازی ہے بابا غلام آپ کا بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر